अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजार लिया। अल्लाह ताला की तौफीक से रोज़े रखे, रात को क़ियामुल लैल किया, तिलावत कलाम पाक की, हस्ब तौफीक सदका खैरात किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबके इन अमाल सालिहा को कबूल व मंजूर फरमाए, अपनी शान के मुताबिक इस दुनिया में और आखिरत में बदला नसीब फरमाए। अब मैं आपके सामने ईद उल फितर के हवाले से चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि ईद की हकीकत क्या है, कि जैसे दूसरी अक़वाम के अंदर भी मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, और ये इंसान की एक नेचुरल ख्वाहिश होती है कि उसको कोई ऐसा दिन दिया जाए कि जिसमें कुछ वो हज़ उठा सके, लुत्फ़ उठा सके और खुशी और मुसर्रत और शादमानी का सामान कर सके। तो इस्लाम ने भी इंसान की इस फितरत का लिहाज रखा है, क्योंकि इस्लाम तो दीन फितरत है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि अंसार के लोग कुछ त्यौहार मनाते हैं। तो आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको इनकी जगह पर दो इनसे बेहतर दिन अता फरमा दिए हैं, दो बेहतर त्यौहार अता फरमा दिए हैं, और वो है ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। लेकिन फ़र्क ये है कि दूसरे अक़वाम के जितने भी त्यौहार हैं या उनकी आयाद हैं, वो सब या तो किसी तारीख़ी वाक़या के साथ मुंसलिक हैं, या किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश के साथ हैं, या किसी मौसम के साथ हैं। जिस तरह के क्रिश्चियन में देखें तो क्रिसमस का त्यौहार जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के साथ है, और बैसाखी का त्यौहार है तो वो गंदम की कटाई के साथ उसका ताल्लुक है। इसी तरह मुख्तलिफ अक़वाम जो है वो मुख्तलिफ मुनासबतों से अपने अपने दिन मुतय्यन करती हैं और उसको सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इसमें इसका जो खुशी का मौका है, सुरूर का मौका है, इसको इसने दो अज़ीमुश्शान इबादतों के साथ मुंसलिक कर दिया है। यानी खुशी भी आप मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, खाएं पिएंगे, अच्छे लिबास पहनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसका ताल्लुक जो है वो इबादात के साथ होगा, और वो चीज़ हमें ये एहसास दिलाएगी कि हम अल्लाह के बंदे हैं। और इन दिनों के अंदर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और उसकी किबरियाई को बयान करना है। तो इसी तरह ईद उल अज़हा वो हज की ज़ीमुश्शान इबादत के साथ, और ईद उल फितर ये रोज़े की इबादत के साथ खास कर दी गई है। कि फितर का माना ही क्या है? इफ्तार करना। तो जिस तरह के रोज़ाना हम शाम के वक़्त सनसेट पे डेली का जो रोज़ा होता है उसको इफ्तार करते हैं, खाते पीते हैं, तो इसी तरह से एक माहाना इफ्तार है। यानी जो 29 और 30 दिन के हमने रोज़े रखे हैं, अब वो अपने एंड को पहुंच गए हैं, तो अब ये एक पूरे का पूरा दिन जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, खाने पीने के लिए इसको मुख्तस कर दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम का दिन है और खुशी और मुसर्रत का दिन है, इसलिए इस दिन में रोज़ा रखना ममनू करार दिया गया है। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये खाने पीने का दिन है और मिलने मिलाने का दिन है, तो लिहाजा इस दिन कोई बंदा अपने तकवे का मुजाहरा करते हुए, खशियत का मुजाहरा करते हुए कि नहीं, ये मैं आज भी कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये आदमी हराम का इर्तिकाब कर रहा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ जा रहा है, आपके हुक्म के खिलाफ जा रहा है। तो हजरात, ये इनाम हमें ईद उल फितर का दिया गया है रोजे की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के सिलसिले में, कि जो 720 घंटे की कमोबेश ट्रेनिंग थी, कि दिन के टाइम में हमने खाना पीना, जो हलाल अशिया है वो भी हमने छोड़ दी, जिनसी ताल्लुकात को छोड़ दिया, और फिर रातों को जबकि नफ्स तकादा करता है कि अब आराम किया जाए, खाया पिया है, पेट भरा हुआ है, तो अब जरा सुस्ती काहली भी हो जाती है, तो लेकिन कहा गया नहीं कि बल्कि आप तुमने सिर्फ फर्ज नमाज ही नहीं पढ़नी इशा की, बल्कि उसके साथ एक्स्ट्रा नमाज भी पढ़नी है, तुमने क़ियामुल लैल भी करना है, तुमने तहज्जुद भी करनी है। अगरचे उसको वॉलंटियर रखा गया है, लेकिन बहरहाल उसको हाईली रिकमेंड किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई और बहनें ये काम भी करते रहे हैं। तो जब ये ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, इस ट्रेनिंग कैंप से हम निकले हैं, तो अब इसका इनाम क्या है? कोई भी देखें को दुनिया में
آرمی کی کوئی ٹریننگ کرتا ہے، پولیس کی ٹریننگ کرتا ہے، اور کسی کی انجینئرنگ کی کرتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر ہے وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں، تو ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، یہ آپ کے لیے تمغہ ہے، میڈل ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اب مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے روزہ رکھا، اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قیام اللیل کے حوالے سے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی میڈل ہو نہیں سکتا کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ اس کو پاک کر دے، اس کے گناہ ریموو کر دیے جائیں جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں۔ تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس کو اس کے افطار کے وقت ملتی ہے، تو اب اس افطار میں ڈیلی کا افطار بھی مراد ہے، اور عید الفطر کا جو دن کا افطار ہے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو ایک خوشی تو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور جب رب کہیں گے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ خصوصی عبادت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنی شان کے مطابق روزے داروں کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان بھی ہے، کہ جس میں سے روزے دار جو خصوصی جن کا تعلق ہے روزے کے ساتھ، وہ لوگ اس میں سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو اب جہاں تک عید کا تعلق ہے، تو عید کے دن ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، اور جب صبح نماز کے لیے جاتے عیدگاہ کی طرف تو اس وقت بھی گھر سے نکلتے ہوئے تکبیرات کہتے یہاں تک کہ مصلی میں پہنچ جاتے، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے زائد تکبیروں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر خطبہ عید ارشاد فرماتے۔ اور دیگر بھی کافی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ جاتے ہوئے جو ہے وہ الگ راستے سے جاتے اور واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے آتے، تو اس کے اندر بھی اپنی جگہ پر حکمتیں ہیں۔ اور پھر لوگوں سے ملتے ملاتے، دوست احباب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے، تو یہی ریکمینڈ کیا گیا کہ ہم بھی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملاقاتیں کریں، اور عام حالات میں ہم ضرور کرتے، لیکن بالخصوص ان حالات کے اندر ہم نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں ہم نے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ لا آف دا لینڈ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ تو یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس سے ٹکرا نہیں رہے، تو اس کو فالو کرنا بھی ہماری شریعت کا ہی حکم ہے۔ تو اگر ہم اس کو توڑیں گے تو یاد رکھیں گے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لا آف دی لینڈ بریک کر رہے ہیں، بلکہ ہم گناہ کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے ذہن کے اندر ویری کلیئرلی رکھنا ہے۔ ضرور کھانا پینا ہے، خوشی منانی ہے، گھر کے اندر اچھے اچھے پکوان بنائیں، کھائیں پیئیں، لیکن سوشل ڈسٹینس کے ساتھ۔ دوسروں کو انوائٹ نہ کریں، اپنی فیملی ممبرز کو دوسروں کو انوائٹ نہ کریں، نہ کسی کے گھر جائیں، ایسا بالکل نہیں کرنا، اور یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ تو باقی اور جو بھی جائز خوشی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عید کے دن مسجد میں دیکھا کہ حبشی تماشا کر رہے ہیں، تو آپ نے خود بھی تماشا ان کا دیکھا، کھیل ان کا دیکھا، کرتب دیکھے، اور حضرت عائشہ کو بھی دکھلائے۔ اسی طرح عید کے دن آپ کے گھر میں 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں اور جنگ بعاث کے نغمے گا رہی تھیں، اس کی شاعری پڑھ رہی تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس کی اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو انہوں نے آ کر اعتراض بھی کیا، لیکن آپ نے فرمایا ابوبکر ان کو چھوڑو، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے تو یہ ہماری عید ہے۔ تو پتہ چلا کہ جائز حدود کے اندر آپ ہر طرح کی خوشی اور مسرت کا انعقاد بھی کر سکتے ہیں۔ اب حضرت رمضان المبارک تو گزر چکا ہے، آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ رمضان آیا تھا ہمیں تقوی سکھانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے۔ اب ہم نے اپنے نفس میں، اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، اپنے نفس میں جھانکنا ہے کہ ہم نے تقوی کی دولت کتنی حاصل کی ہے۔ پہلے ہمارا تقوی اگر 50% تھا تو اب وہ 60 ہوا ہے، 70 ہوا ہے، 80 ہوا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، یا خدا نخواستہ پیچھے چلا گیا ہے۔
تو اگر پیچھے گیا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، تو اس کو آگے جانا چاہیے۔ اور ہم نے عبادت اللہ تعالیٰ کی صرف رمضان میں نہیں کرنی، بلکہ موت تک عبادت ہے۔ جس طرح سورہ ہجر کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کیا حبیب اپنے رب کی عبادت کیجیے موت تک، تو کوئی چھٹی نہیں ہے درمیان میں۔ رمضان کا ایک مہینہ گزر گیا، لیکن سال کے باقی 11 مہینے باقی ہیں، ان کے اندر بھی ہم نے حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ رمضان میں ہم نے حلال کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم پر، تو اب رمضان کے بعد کم از کم حرام سے تو ہم نے بچنا ہے۔ اور 10 دن کا اعتکاف ختم ہو گیا، باقی 350 دن کا 355 دن کا اعتکاف باقی ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے اعتکاف میں دنیا کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اللہ کی طرف لو لگائی، تو اب اس کو ہم نے امپلیمنٹ اس شکل میں کرنا ہے کہ ان چیزوں کی محبت، ایکسیسو لو جو ہے ہمارے دل میں، ہماری بقیہ زندگی کے اندر بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ رمضان میں ہم نے انفاق کیا، زکوٰۃ دی، فطرانہ دیا، صدقات دیے۔ اس سے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دل بخل سے پاک ہو گیا ہے، مال کی محبت سے پاک ہو گیا ہے، اور بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہم نے انفاق حسب توفیق کرتے رہنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں بس دے دیا تو دے دیا۔ اب اگر کوئی ضرورت مند فقیر مسکین نظر آتا ہے، کسی غریب کی بچے کی شادی ہونے والی ہے، کسی کو دعائی کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں ہم نے تو زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے، بھائی اگر تم رمضان تک زندہ رہے تو تمہیں دوائی لے کے دے دیں گے، تم نے آپریشن کرانا ہے تو رمضان تک ویٹ کرو، اس میں ہم زکوٰۃ دیں گے تو پھر تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں، اس سے ہم نے پھر کچھ نہیں سیکھا۔ اگر ہم نے یہ چیز نہیں سیکھی تو اصل میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بخل چھوڑیں اور سخاوت اختیار کریں۔ اور رمضان میں ہم فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے رہے، قیام اللیل بھی کرتے رہے، تو اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آگے آنے والی زندگی میں بقیہ 11 مہینوں میں کم از کم فرائض کی تو ہم نے پابندی کرنی ہے۔ عہد کریں کہ آپ کی کوئی فرض نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اور اسی طرح آپ نے رمضان میں قرآن پاک کے روز 1 1 2 2 3 3 سپارے پڑھے ہوں گے، کئی بہن بھائیوں نے 3 3 قرآن ختم کیے ہوں گے، الحمدللہ۔ لیکن اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سلسلہ چھوٹ نہ جائے، اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھیں، تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے تدبر کے ساتھ اس کو کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے غرباء کا بالخصوص خیال رکھیں، کیونکہ رمضان کو فرمایا گیا ہے کہ یہ شہر الصبر ہے اور شہر المواسات ہے، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے اور لوگوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو ہم نے یہ جذبہ رمضان سے لے کر نکلنا ہے کہ پورا سال بلکہ پوری زندگی ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہم یہ رکھیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ رمضان میں ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، غیبت کرنا چھوڑ دیا، او میرا روزہ ہے بھائی، حتیٰ کہ کوئی لڑا بھی ہے تو ہم نے اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، رشوت نہ دینی ہے نہ لینی ہے، نہ ملاوٹ کرنی ہے نہ کرنے دینی ہے، حلال کمائی خود بھی کھانی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلانی ہے۔ اگر یہ جذبات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئے تو سمجھیں کہ روزے کا پرپس جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گیا، یعنی وہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا تو اب پھر 11 مہینے چھٹی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔